वजीफा पूरा होते ही लोग आपके घर दौलत देने आ जाएंगे। 10 मिनट का वजीफा है। इन्ना आतैना कल कौसर, ये 400 करोड़ का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है। जिंदगी भर आपको कभी ऐसा वजीफा नहीं मिला होगा। अगर आपको रिज्क का मसला है, दुख तकलीफ है, बीमारियां हैं, बस ये छोटा सा आसान सा वजीफा पढ़ लेना। ये सूरतुल कौसर का नायाब वजीफा है। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फौरी तौर पर माला माल होना चाहते हैं तो ये वजीफा लाजमी पढ़ना है और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि मुकम्मल मालूमात अच्छे से मिल जाएं। पूरी ज़िंदगी आप लोग अगर वज़ाइफ कर कर के थक चुके हो तो मेरी बात मानकर आज ही ये सूरतुल कौसर का वजीफ़ा सिर्फ एक मरतबा पढ़ लो। आप लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को एक बार पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी वो भी हल हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी रकम की आपको अगर ज़रूरत होगी तो आपकी ज़रूरत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जो भी वजीफ़ा करते हैं वो असर नहीं करते। हम सालों से वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन हम जो भी वज़ाइफ करते हैं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा वक्त ही ज़ाया होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं है। बस अपने रब पर ही कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना है। हमें अल्लाह पाक ही पर भरोसा और एतमाद रखते हुए ही ये वजीफ़ा करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम की बारिश आप पर बरसाएगा और आपकी खूब मदद फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तवक्कल और अल्लाह पाक पर यकीन की तलकीन की गई है। चंद दर्ज झैल हैं। वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम वनिअमल मौला वनिअमन नसीर, और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार और कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। इसी तरह बहुत सी अहादीस में भी इसी तरह रवायतें हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, इसे अपने सामने पाएगा। जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, मदद चाहिए तो इसी से तलब करो, और जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफ़ा देने के लिए जमा हो जाए तो वो तुझे सिर्फ इतना नफ़ा पहुँचा सकती है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया, और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुँचाने पर इत्तफाक कर लें तो हरगिज नुकसान नहीं दे सकते, मगर वही जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और तबरानी ने रवायत किया है, और इमाम अबू ईसा ने फरमाया कि यह हदीस हुस्न सही है। हज़रत उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो तुम्हें इस तरह रिज्क दिया जाता है जिस तरह परिंदों को रिज्क दिया जाता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापिस आते हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हुस्न सही है, और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये सहीउल अस्नाद है। तवक्कल का पहला मुकाम ये है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने इस तरह हो जिस तरह मर्द गुस्ल देने वाले के सामने जिस तरह से चाहे इसे उलट पुलट करता रहे, और हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखना भी तवक्कल है। अल्लाह के फैसले और अहकाम के सामने सर झुकाना तवक्कल की तारीफ है। अल्लाह पर एतमाद करते हुए इस पर इक्तफा करना तवक्कल है। बंदा रिज्क और दीगर ज़रूरियात के मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़ामन और कफील होने का यकीन रखे, और अल्लाह तबारक व तआला के कमाल और इसकी कमाल कुदरत का तसव्वुर करे, और इस बात पर यकीन रखे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल खिलाफ वादा, भूल, अजज़ और हर नक़स से पाक है। जब हमेशा ऐसा तसव्वुर जहन में रखेगा तो ज़रूर इसे रिज्क के बारे में रब ताला पर तवक्कल की सआदत नसीब हो जाएगी। आपके वजीफ़ों में असर न होने की वजह यह है कि आप अल्लाह पर तवक्कल
توکل نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو اپنے رب العزت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں کہ وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور آپ کے وظیفے کے فائدے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو وظیفہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے آپ لوگ جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگ وہ ویڈیو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے اور پورا وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی جاتے ہیں تو جو وظیفہ کرنے جاتے ہیں تو جلد بازی میں کم یا زیادہ تعداد میں کرتے ہیں، جس طریقے سے جتنے دن تک بتایا جاتا ہے اس وظیفے کو پورے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، سب سے پہلے تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور جب وظیفہ کریں تو جتنی بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے اور جتنی مقدار میں بتایا گیا ہے اور جتنے دن کا بتایا گیا ہے اس پر لازمی عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بڑی وجہ آپ ایک جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا رہا ہوں، آپ لوگ اگر یہ عمل کرنے لگیں گے ساتھ میں آپ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے ہیں یا ہر نماز کے بعد 2 یا 3 وظیفے کرتے ہیں، اس طرح دن میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد 108 وظیفے بھی لوگ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح بھی ہرگز نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک حاجت کے لیے جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اس حاجت کے لیے پہلے ایک وظیفہ کر لیں، پھر جب تک وہ حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے یا وہ وظیفہ جتنے دن کا آپ کو بتایا گیا ہے اتنے دن مکمل نہ ہو جائیں تب تک دوسرا وظیفہ شروع نہ کریں، یہ عمل ختم کریں پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کریں۔ اور ویسے بھی ایک حاجت یا ایک مراد کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظیفہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے تو آپ لوگ اس پر لازمی عمل کریں گے۔ میرے دوستو جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا، اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، غرض جب بھی آپ نماز پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ گھر میں یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ سلام پھیریں، پوری نماز پڑھ لیں، سارے نوافل پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے، جب آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہوں، سلام پھیر کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہی بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، اب آپ لوگوں کو فوراً سے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اسی طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیے گا، اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ مطلب آپ کو ٹوٹل 9 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں، اپنے تمام دوستوں کے لیے، مردوں کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو رزق کے لیے دعا مانگ لو، اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے
چاہتے ہو، کہیں بھی اچھی نوکری چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا تو ناظرین اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 75 کروڑ بھی مانگو گے، صبح وظیفہ کیا، شام کو ایک بندہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ اپنے درمیان اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے، ناظرین یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کئی لوگوں نے صبح یہ وظیفہ پڑھا، شام تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ شام تک پڑھا تو صبح کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو۔ ناظرین بالکل بھی آپ لوگ اگر ویڈیو پر آ چکے ہو، اگر آپ اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اب جو آپ آ گئے ہو تو ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، جاب کی، کاروبار کی، قرضوں کی، گھر میں خیر و برکت کی، کاروبار پر بری نظر کی، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، گھر خالی ہونے کی، پیسہ بالکل نہ ہونے کی، بڑی سے بڑی رزق کی۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، مجھے اگر جھولیاں اٹھا کر دعائیں نہ دو تو پھر کہنا، مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آپ لوگ اگر واقعے میں پریشان ہو اور واقعے میں آپ اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کاروبار بھی کرتے ہو، کاروبار کی جگہ پر جاتے ہو، دکان وغیرہ پر جاتے ہو، وہاں پر گاہک نہیں آتے، دکان آپ کی سناٹا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، پریشانی میں آپ کی جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ نہیں بلکہ بہت سارے دکان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر ہے انسان جو ہے وہ پریشان ہی ہوگا۔ تو اس لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ گاہک نہیں آتے، کاروبار نہیں چلتا، تو یہ نیت کر کے کرو گے تو کاروبار چلنا بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے فوراً جواب مل جائے۔ کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی نوکری کرنے کے لیے فوری تیار ہیں، بس ہمیں نوکری مل جائے۔ میری بہن بھی کمنٹس کرتی رہتی ہیں، میرے بھائی بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین یہ وظیفہ خاص میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو فوراً امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کے نصیب میں ان کو لگتا ہے کہ جن کے نصیب بند ہیں، جن کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب جو بد نصیب ہیں اس کو بھی کھول دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گی، آپ لوگ خود حیران ہوں گے۔ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ہو سکتا ہے آپ کو فون کر لیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا، کیا پڑھ لیا، کون سا وظیفہ پڑھ لیا آپ نے کہ اچانک راتوں رات آپ کی قسمت بدل گئی۔ میرے دوستو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہے میرا جو آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے عمل کرنے کا، کوئی بھی میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان عمل ہو اور اتنا آسان وظیفہ ہو کہ پڑھنے کا طریقہ ہو، تو میں جو بہن بھائی ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشانیوں میں ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو، وہ بالکل آسانی سے میں جو ان کو وظیفہ بتاؤں وہ فوراً سے پڑھ لیں، کیونکہ وہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسان سا وظیفہ بتایا جائے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور مجرب اور آزمودہ پھر آپ کو بتاؤں۔ میں جو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ آزمودہ وظیفہ ہوتا ہے، اور آج بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ضرور ہوا۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں آپ کوشش کریں آپ وضو کر لیں۔ اگر وضو آپ کا ہے تو بہتر ہے آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں یا آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ آپ لوگ سال کے 365 دن میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں جن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو دن میں کس وقت پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو 2 سے 4 یا 5 منٹ تنگ نہیں کرے گا آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بہتر رہے گا کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھولنے لگو تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ جو وظیفہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ جب 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ ہاتھ کی انگلیوں پر ہی 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد ناظرین دوبارہ سے آپ کو 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے، صرف 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ کو 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار آپ 1 مرتبہ دوبارہ سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائے گئے تعداد کے مطابق ہی وظیفہ کرنا ہے، خود سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر آپ لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو جو طریقہ آپ کو اور تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد میں اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اپنے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ آپ دل میں ان کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پھر آپ کو جو وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر دوسری مرتبہ بھی پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسری بار بھی پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مطلب 9 مرتبہ آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور 9 مرتبہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی درود پاک آپ نے میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے شروع میں پڑھا تھا
وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ عاجزی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جلد دعا قبول کرتا ہے۔ جو ناظرین وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، پیسوں کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی بیماری کے حوالے سے پریشانی ہے، بے اولادی کے حوالے سے پریشانی ہے، خواہ کسی قسم کی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نور نظر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، روزی میں برکت، دن کی شیطان کی ناپسند اور کفار کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ نماز دعا کی اجابت، مال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین آپ نے حسب توفیق صدقہ خیرات بھی ضرور کرنا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔